वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जी बाराने रहमत। जल्दी से ज़रा पता करते हैं कैलज़ोन्स बन रहे हैं और वो भी गिल्ट फ्री कैलज़ोन्स, यानी इतने बड़े नहीं हैं, 2-3 बाइट्स सो यू डोंट फील this is Sidra satisfying herself, you know. हाँ, ये मैं अपने आप से सेल्फ टॉक है। देखो, सेल्फ टॉक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉक। सो आई सी द डो इज रेडी। The dough is ready. यहाँ पे चिकन की फिलिंग is ready. मुझे ज़रा इसके छोटे छोटे पॉइंटर्स बताएं। देखिए, मैदे में से आपने गूंद लिया, इसमें क्या क्या डाला है? Basically मैदा, oil, water, Okay. salt, sugar and yeast. और जिस तरह हम बनाते हैं नॉर्मल सब कुछ एक साथ मिक्स किया, उसको भून दिया, let it to rest for a while, और उसके बाद फिर क्योंकि उसको अगर रेस्ट नहीं देंगे ना the dough bounces back. ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको बेल लिया है तो इसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए? Roughly about 5 millimeters. ठीक है। बहुत यानी बहुत पतला भी नहीं है और बहुत मोटा भी नहीं है। Exactly, दरमियाना साइड। एक सिक्के के हिसाब से। बिल्कुल सही है। और ये अब आपका फिलिंग में आपने क्या क्या डाला? There was chicken. चिकन को हमने चिकन के अंदर में सीजनिंग डाली थी सारी, साथ में हमने यहाँ पे हनी भी डाला था फॉर लिटिल ट्विस्ट एंड फ्लेवर। यहाँ पे हमने जो हनी यूज़ किया था वो था हरनीवा का हनी, एंड जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हनी हैज़ सो मेनी मोर बेनिफिट्स। एब्सोल्युटली। अब मुझे ज़रा जल्दी से एक बताएं, एक डेमो देके बताएं कि इसको हम फिल कैसे करेंगे। करेंगे। व्हाई डोंट यू कम हियर सिद्रा? यस प्लीज, ऑफ कोर्स, आपका हाथ रुक रहा होगा। ओके, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे डिफरेंट साइजेस के कट्स काटे हुए हैं। अच्छा, द कट हियर इज कम्प्लीटली इररिलेवेंट। ओके, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही गोल बनाएं, बिल्कुल स्क्वायर बनाएं। यहाँ पे मेरे पास एक मोल्ड है, ठीक है, which is basically going to make the calzone. Okay. अब हाथ से भी कर सकते हैं, बट ये चीज़ बेसिकली ज़्यादातर जो है कम से कम वेस्टेज रखना है, बेसिकली कम जो से आपने कम इसके अंदर वेस्टेज करना है, है। ठीक है। तो आपको एक ऐसा ही शेप चाहिए जो इसको फुली कवर कर ले और ये आपको आसानी से मिल जाता है। अगर ये ना हो तो कैसे बनाएंगे? हाथों से बना सकते हैं। हाथों से बना सकते हैं। अभी भी हाथों से ही बना रहे हैं, बट इट्स ओके। यस, हाथों से ही बना रहे हैं, लेकिन हमें डम्पलिंग्स बनाने की कितनी आदत है वैसे। आई नो। अच्छा जी, इतना बिल्कुल थोड़ी सी फिलिंग, क्योंकि इसको जब हम लोग क्लोज डाउन करेंगे ना, इट्स ऑलरेडी कमिंग ऑन द साइड, इट्स ऑलरेडी कमिंग ऑन द साइड। फिर इसको सही से स्क्वीज कर दिया ताकि इट सील्स इन प्रॉपर्ली। ठीक है। रिमूव द एक्सेस। ये सारा वेस्टेज है जिसको आप दोबारा एक वापस भी कर सकते हैं ना। वेरी गुड। और इसके बाद फिर इसको आराम से बिल्कुल जेंटली खोला। अच्छा, नाउ आई एम अ लिटिल वरिड, ये आराम से कैसे निकलेगा? क्योंकि अगर चिपक गया ये इसी के साथ नहीं, देखिए डो जो है वैसे इट्स नॉट स्टिकिंग एनीवेयर। अच्छा, तो वो कहीं भी स्टिक नहीं कर रहा। The butter is helping, yes. The butter is helping, यार। और इसके बाद फिर मैं आज यही सोच रही थी जब इसने कहा ना कि मैं चीज़ नहीं डाल रही, क्रीम नहीं डाली, मैंने कहा कुछ तो होगा। पता चल गया ना बटर डला हुआ है। Hardly a tablespoon. It's all right. Hardly a tablespoon. I give it to you. अच्छा जी, बढ़ते हैं हम जवेरिया की तरफ। आप ज़रा मेहनत करें और जब ये सारे रेडी हो जाए ना, हम एक दफ़ा इसको देखेंगे बिफोर यू सेट इट इनसाइड दी ओवन। ठीक है जी। तो चले कि हमारे साथ मौजूद हैं इरम ज़िया जी भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जुमा मुबारक। What a beautiful color you're wearing, माशाल्लाह। Thank you. आज ज़रा सा हमारे प्रोग्राम के सेगमेंट्स जिस तरह आप देखते आए हैं पहले 12 रोज़ में, उससे थोड़े से आपको मुख्तलिफ नज़र आएंगे। आज उलमा इकराम का सेगमेंट हम थोड़ा जल्दी शुरू कर रहे हैं, इनसे रहनुमाई लेंगे और यकीनन जिस तरह कि ये दूसरा अशरा है, इस्तग़फ़ार का अशरा है रमज़ान मुबारक का, तो इसकी अहमियत, इसकी फ़जीलत, वैसे तो तमाम ही दिन रमज़ान मुबारक के ऐसे हैं कि हमारे लिए खुशियों की, बरकतों की नवीद लेकर आते हैं, लेकिन जब हम ख़ास तौर पर कहते हैं कि ये अशरा इस्तग़फ़ार का है, अल्लाह ताला से माफ़ी चाहने का है, तो इसकी क्या बरकतें हो सकती हैं। और सबसे बढ़कर ये कि इस्तग़फ़ार हासिल करने का, अल्लाह ताला की बारगाह में माफ़ी पा लेने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। हमारे साथ जो हमारा पैनल मौजूद है, आइए उनसे आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ इरम ज़िया जी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा हुसैन मसूदी साहब। अल्लामा साहब, आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती सैयद ज़ैग़म अली गर्देज़ी साहब। बहुत शुक्रिया आपके भी यहाँ पे मुफ्ती साहब मौजूद होने के लिए। सबसे पहले अगर इरम जी आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, इस्तग़फ़ार, कई दफ़ा इंसान को ये गुमान होता है कि वो अपने तमाम मामलात में इतना सही है और उसने कभी किसी की हक़ तलफ़ी नहीं की कि एक तरह से गुरूर आ जाता है। यानी वो ज़बान से इस्तग़फ़ार के कलमात अदा तो करता है, लेकिन उसको दिल में ये भी यकीन है कि मुझसे कभी कोई गलती नहीं हुई। तो ऐसी हालत में यानी वैसे हम में से कोई फ़रिश्ता नहीं, सबसे ख़ताएँ छोटी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। किस तरह अपने आप को करेक्ट करें, किस तरह अपने अंदर इनकिसारी लेके आएँ? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा हस्बे हाल सवाल पूछा है, चारों तरफ यही सूरत हाल नज़र आती है। सरकार अलैहिस्सलाम रिवायतों से हमें मिलता है कि दिन में कम से कम कहीं है कि 100 मरतबा और कहीं है कि 200 से 300 मरतबा तक आप इस्तग़फ़ार किया करते थे। सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो मासूम हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, आपसे तो कभी गुनाह ही सरज़द नहीं हुआ,
کیونکہ ہم استغفار کو صرف گناہ کا کفارہ یا گناہ سے معافی سمجھتے ہیں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں اپنے پیدا ہونے کا شکر ادا نہ کروں, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو سرکار علیہ السلام کی جو استغفار تھی وہ اللہ رب العزت کے آگے شکرانہ تھا. پھر اولیاء اللہ اور جو خواص ہوتے ہیں ان کی جو استغفار ہوتی ہے وہ اپنے ہر آنے والے دن کو پچھلے دن سے بہتر بنانے کی ہوتی ہے. اور جو ہم جیسے خطاکار لوگ ہیں, ہماری استغفار در حقیقت اپنے گناہوں پہ شرمندگی اور ندامت کی ہوتی ہے. اور استغفار سے وہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. جب اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے, جب اللہ آپ کو بخش دیتا ہے, تو پھر اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر برسنا شروع ہوتی ہیں. تو اگر ہم صرف سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فالو کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دن میں کم سے کم 100 مرتبہ استغفار ضرور کریں. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ سے فرضی معافی سے پناہ مانگو. کہ ہم زبان سے کہتے ہیں نا اللہ معاف کرے, ہمارا دل شامل نہیں ہوتا. اللہ نہ بے دل والے کی دعا قبول کرتا ہے, نہ اللہ بے دل والے کی معافی قبول کرتا ہے. تو حضرت رابعہ بصری کہہ رہی ہیں کہ فرضی معافی سے پناہ مانگو, وہ معافی اپنے رب سے نہ مانگو جس میں دل جڑا ہوا نہ ہو. ایک طرح سے عادتاً اور رسمی انداز میں ہم یہ جملے اس کو ترک کرنے, کیونکہ ہمارا دل شامل نہیں ہے. تو ہمیں تو سنت کو بھی پورا کرنا ہے, اور پھر یہ کہ اللہ کو, کیونکہ معاف کرنا میرے رب کی صفت ہے. بالکل. اور جیسے آپ نے خود فرمایا یہاں پہ کہ اللہ معاف کرے, ہم یہ جملے آرام سے ادا کرتے ہیں. ہم سے کوئی سوال کرنے آ جائے, کوئی فقیر اگر آپ سے کوئی ادا کرے تو آپ اس کو بھی جواب میں کہہ دیتے چلو معاف کرو. یعنی all these things we are just saying it but our heart is not there, اور اس کے بارے میں مائنڈفل کرنے کا بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب, اللہ تعالیٰ نے رمضان کا پورا ہی مہینہ ہمارے لیے ایک تحفہ بنایا ہے, لیکن یہ 3 عشروں میں اس کو ڈیوائیڈ کرنا اور ہر عشرے کی ایک طرح سے تھیم ہونا, اور خاص طور پہ یہ دوسرے عشرے میں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ استغفار کا عشرہ ہے, اس کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطاہرین وصحبہ المنتخبین. یقیناً ماہ رمضان المبارک جو ہے اس کا اول جو ہے اولہ الرحمہ ہے, اوسطہ المغفرہ ہے, اور آخرہ نجات کی منزل ہے اس کی. یعنی خداوند عالم نے یہ اسٹیجز کہہ سکتے ہیں ہم, حالانکہ پورا مہینہ ہی رحمت کا ہے اور مغفرت کا ہے اور نجات کا مہینہ ہے, اس لیے کہ ہر روز رمضان المبارک میں کم سے کم جو تعداد آئی ہے وہ 10 لاکھ افراد جہنم سے نکالے جاتے ہیں. بالکل. یعنی یہ تو پورا مہینہ ہی رحمت کا ہے, یہ پورا مہینہ ہی مغفرت کا ہے, یہ پورا مہینہ ہی نجات کا ہے. اور اصل میں تو یہ ہے کہ یہ قرآن کیا ہے, یہ کیوں نازل کیا گیا؟ انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ حق اور باطل, سچ اور جھوٹ, اچھائی اور برائی, نیکی اور بدی, اجالا اور تاریکی, ان دونوں میں تمیز کرنا, اچھے اور برے میں تمیز کرنا, سب سے بڑی اللہ کی نعمت انسان کے پاس وہ ہے کہ انسان کے پاس یہ تمیز آ جائے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے, یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. معاشرے میں عام طور پہ کیا مشکل ہے, صحیح اور غلط کی تمیز ہی نہیں ہے لوگوں کو. یہ تمیز پیدا کرانے کے لیے رمضان المبارک آیا, لعلکم تتقون. پھر جو بات ہے مغفرت کے حوالے سے, غین کیا ہے, مغفرت کا اشرام کہہ رہے, یہ کیا ہے, یہ اس کا مادہ کیا ہے, غین فعل غفرہ, یہ ڈھانپنا, یعنی کسی چیز کو چھپا لینا. استغفار کیا ہے, استغفار طلب مغفرت. پروردگار تو مجھے ڈھانپ لے, تو میرے گناہ ختم نہیں ہوتے استغفار کرنے سے, ڈھانپ لیے جاتے. ساتر العیوب ہے وہ, ستار العیوب ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اَمَّن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. آؤ تو صحیح, مجھے پکارو تو صحیح, میں تو تمہارا انتظار کرتا ہوں کہ یہ غفران کی منزل پہ, یہ غفار کی منزل پر ہے. یعنی غفران ہم ڈھانپ لیے جائیں. وہ غفار کیا ہے, ستار العیوب اور غفار الذنوب ہے. وہ کیا ہے, ہمارے گناہوں کو چھپا دے, لوگوں پر آشکار نہ کرے, اس لیے کہ وہ تو معاف کر دے گا.
وہ تو اولاد کو کون سی ماں ہے, کون سا باپ ہے جو اپنی اولاد کی خامیوں کو جانتا نہیں ہے, مگر خامیوں کے باوجود اپنے گھر میں رہنے بھی دیتا ہے, اس کو پالتا بھی ہے. ایبسلیوٹلی. علامہ صاحب آپ کی بات کو تھوڑا اور آگے لے کے جائیں گے. مفتی صاحب اکثر کہا جاتا ہے استغفار ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں, لیکن ہمارے سامنے بالکل کلیئرلی بتایا جاتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد. اللہ تعالیٰ حقوق اللہ پہ اگر آپ معافی طلب کر رہے ہیں کہ جی میری نماز رہ گئی, مجھ سے زکوٰۃ میں کوتاہی ہو گئی یا کوئی اور معاملہ ہوا, تو اس کی ہم استغفار اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں. حقوق العباد میں اگر بھول چوک ہو جائے تو اس کی استغفار کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی حاصل ہونا ہے, اور کیا اس شخص سے بھی معافی مانگنی ہے جس سے آپ نے زیادتی کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ. جس طرح اس سے پہلے کلام ہوا کہ ہمارے ہاں معافی اور توبہ کو بھی ایک رسمی کارروائی بنا لیا گیا. احادیث میں جہاں اور قرآن و سنت میں جہاں توبہ کے فضائل, اہمیت اور تاکید بیان فرمائی گئی, اسی کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی بیان فرمایا ہے. پہلا تو اس کا توبہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس گناہ سے پیچھے ہٹ جائیں, اس گناہ کو چھوڑ دیں. یعنی اس سے پہلے ہم نے جو گناہ کیے ہیں اس کو چھوڑ کر ماضی میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اس پر ہم ندامت کا اظہار کریں, چاہے وہ حقوق اللہ یا حقوق العباد ہو. اب ڈیفرنٹ کچھ چیزوں میں ہے. پہلی چیز یہ کہ گناہ کو چھوڑ کر پھر دوسرا اس پہ ندامت و شرمندگی کا اظہار کریں. تیسری چیز یہ کہ آئندہ کی زندگی میں اس گناہ کو نہ دہرانے کا عزم ہو. یعنی دل میں اگر یہ ساری کیفیات ہیں کہ باری تعالیٰ میں نے آج سے پہلے جو بھی اس طرح کے اعمال کیے ہیں, میں نادم ہوں, شرمسار ہوں, میں ان سے تائب ہوتا ہوں, میں ان کو چھوڑتا ہوں, آئندہ کی گناہ میں آئندہ کی زندگی میں میں عزم مصمم کرتا ہوں کہ آج کے بعد اس گناہ کو نہیں کروں گا. یہ تو ہو گیا حقوق اللہ میں سے. اور حقوق العباد میں سے اگر کسی نے کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس میں اگر وہ مالی طور پر ہے تو مال اس کو واپس کر دے, اگر جسمانی طور پر اس کو کوئی ایذا دی ہے تو اپنے آپ کو پیش کرے. یہ نہیں کہ میسج کر دیا. ہمارے یہاں جس طرح ایک رسم چلتی ہے کہ بڑی رات ہے تو میسج چلا دیا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, یہ معافی کی رات ہے. قسمیں دلائی جاتی ہیں کہ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو فلاں کی قسم آپ کو, اور یہ مطلب ایک ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو ایسا معافی بھی زور زبردستی سے حاصل کی جا رہی ہے. تو ہم جا کر اگر خدا نہ خواستہ کسی نے جسمانی ایذا دی ہے تو یہ تو جب تک اپنے آپ کو اس طور پر پیش نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو نیزہ وہ تانا اس پر ڈرانے کے لیے, مارا نہیں, چبویا نہیں, بلکہ اس کو تانا تاکہ وہ ڈرے, تو فرمایا کہ کل قیامت میں اللہ رب العالمین اس کا بھی مواخذہ فرمائے گا. ہم نے تو اگر کسی کو تھپڑ مارا ہے, کسی کو خدا نہ خواستہ کسی کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے ہیں, یا کسی کا مال ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, یا کسی کی عزت نفس کو معاشرے میں خراب کیا ہے, مجروح کیا ہے, تو صرف میسج سے نہیں ہوگا یا صرف زبانی کلامی اس کو بول دینے سے کہ یار میں معافی چاہتا ہوں معاف کر دے. جب تک اس کیفیت کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا جائے گا, بدلے کے لیے جب تک پیش نہیں کیا جائے گا تو تب تک وہ معافی نہیں ہے. جب تک وہ دل سے ہو کر جب تک وہ معاف نہیں کرے گا, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معافی نہیں ہے. اور اتنا بڑا اس کا اللہ کی بارگاہ میں مواخذہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل حق والے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, الہی عرض کریں گے کہ الہی اس نے فلاں ہمارا حق مارا تھا. اگر کسی نے کسی کو مارا ہے, مال غصب کیا ہے, زمین ہڑپ کر لی ہے, جائیداد کے آج کل بے شمار اس طرح کے معاملات ہیں, بہنوں کو مال نہیں دیا جاتا, چھوٹے بھائیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے, فرمایا کہ وہ سارے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انصاف کا معاملہ کیا ہوگا کہ اس کے جو نیک اعمال کا ایک انبار ہوگا. حضور نے اس کو مفلس فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مفلس تو وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ نہیں, وہ تو جیسے تیسے زندگی گزار لے گا. اس کا کیا ہوگا جو نیکیوں کا ایک ذخیرہ لے کر آیا, اب وہ حق والے تقاضا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لے کر ان کو دے دے گا. اور ان کا مطالبہ ختم ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائے تو فرمایا کہ ان کے گناہ لے کر اس کے نامہ اعمال میں اللہ رب العالمین ڈال دے گا. تو اس لیے فرمایا کہ آج دارالعمل ہے, آج تم عمل کی جگہ میں ہو, جیسا تیسا تم عمل کر سکتے ہو. چاہے کسی کو منانا ہے, کسی کو راضی کرنا ہے, توبہ کرنی ہے, کسی سے معاف کرانا ہے, یہ آج کر لو. کل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نیکیوں کا لین دین ہوگا. خدا نہ خواستہ ہمارے پاس جو نیکیاں ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو اگر کسی کا حق دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کا حق دبایا جی, اللہ رب العالمین اس کی کوئی عبادت, فرض نفل کوئی عبادت قبول نہیں فرماتا. بالکل, ہم اس بات کو مزید بھی آگے لے کے چلیں گے. اور یہ معاملات بڑے پیچیدہ بھی ہوتے ہیں ایٹ ٹائمز. جس کے ساتھ اگر آپ نے زیادتی کی ہے وہ بغیر آپ کو معاف کیے ہوئے, یا اس سے یہ گفتگو آپ کی نہیں ہوئی ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے, تب کیا معاملات ہوں گے؟ تب آپ کس طرح اس کے معافی کے طلبگار ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کس طرح استغفار کر سکتے ہیں؟ اس وقت اور کچھ نئے مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. علماء اکرام سے ہماری گفتگو جاری ہے. لیکن ارم جی, جیسے یہاں پہ بات ہو رہی تھی استغفار کے حوالے سے, بہترین طریقہ سید الاستغفار کیا ہے؟ یعنی دن رات بس زیر لب بھی ہو تو تسبیح پڑھتے رہیں, آپ کیا ریکمینڈ کریں گے لوگوں کو؟
استغفار کی جو تسبیح ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، تو ظاہر ہے آپ کیونکہ اللہ معاف کرنے والے ہیں نا، تو جب آپ اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں اور اللہ سے رجوع کرتے ہیں تو اللہ کی نظر کرم آپ کے آگے پڑتی ہے۔ لیکن میں ایک بات چھوٹی سی بس ادا کرنا چاہ رہی ہوں، کچھ لوگوں میں بڑی میں ہوتی ہے، ان کے منہ سے یہ الفاظ بھی ادا نہیں ہوتے، تو میں سے بچائیں، کیونکہ جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دوا لگی نہ رہتے ہیں۔ مفتی صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آج رات کیونکہ طاقتیں تو نہیں ہیں لیکن یہ استغفار کا عشرہ ہے، اس میں سب سے احسن طریقہ، سب سے بہتر طریقہ اللہ تعالیٰ سے استغفار چاہنے کا کیا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تقریباً 5 افراد یکے بعد دیگرے حاضر ہوئے اور مختلف مسائل لے کر حاضر ہوئے۔ ایک نے اولاد سے متعلق عرض کیا، ایک نے روزگار سے متعلق، ایک نے بچوں کی نافرمانی سے متعلق، بارشوں سے متعلق، تو سب کو آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ تسبیح آپ نے بتائی۔ تو ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور یہ 5 الگ الگ مسائل ہیں، بیماریاں الگ الگ ہیں اور علاج ایک ہی ہے، تو آپ نے قرآن کریم کی سورہ نوح کی وہ آیت مبارکہ پڑھی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، وہ معاف فرمانے والا ہے۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمانوں سے تم پر بارش نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے وہ جنتیں اور نہریں اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو فرمائے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ استغفار کو جس نیت کے ساتھ تم پڑھو گے، اور یہ جو وظیفہ حضور نے بیان فرمایا، تو فرمایا کہ جس مقصد کو پیش نظر رکھ کے تم پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عطا فرمائے گا۔ تو عشرہ مغفرت میں تو اس کی جس قدر کثرت کی جا سکتی ہے کہ نفل عمل وہ فرض کے برابر اور فرض 70 درجے بڑھ کر اللہ رب العالمین اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ نفل اعمال ہیں، جس قدر کثرت کریں گے اللہ رب العالمین صحیح۔ اور آخری چند منٹ ہیں تو میں ایک مختصر سا سوال علامہ صاحب آپ سے بھی کرنا چاہوں گی۔ اکثر ہم یہ اس بات پہ بڑے ہمیں وی آر ویری مائنڈفل آف دا فیکٹ کہ ہمیں نہیں پتہ کہ اگلا جمعہ ہمیں ملے گا یا نہیں، یا اگلا رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں، تو جو خطائیں ہم سے ہو گئی اس پہ تو ہم استغفار کرتے ہیں، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ سے فیوچر میں اگر ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اس کے لیے بھی آج ہم توبہ کر سکتے ہیں؟ یا فیوچر میں بھی غلطی کے لیے یہی جمعے کو رکھا گیا ہے جس پہ آج ہم موجود بھی ہیں، کہ اگر آج آپ جمعے کو پورے آداب کے ساتھ بجا لے آئیں، یعنی غسل کریں وغیرہ 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 جو اس کی ترتیبات ہیں اور بہت مختصر ہے، تو اگلے جمعہ تک ہونے والے گناہوں کو بھی بخش دیا جاتا ہے۔ یہ ایڈوانس میں آپ کی توبہ قبول ہو رہی ہے، تو یہ تو اپنی جگہ موجود ہے۔ یہاں پہ جیسے ایک بات ہو رہی تھی تو اس عشرے کے حوالے سے، مغفرت کے عشرے کے لیے، تو میں یہ بتا دوں ایک چھوٹی سی بات، جیسے یہاں بات آئی کہ کیا کہہ کے پکاریں، یا سریع الرضا۔ حضرت علی علیہ السلام نے وہ جملہ کہا، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں خالی آیا ہوں، صرف یہ دعا ہی تو لے کے آیا ہوں، سبحان اللہ، بس تو جلد راضی ہو جانے والا ہے، جلدی راضی ہو۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، جملہ پورے رمضان کے لیے اور اس عشرہ مغفرت میں جو کثرت سے پڑھنے کا ہے، یا واسع المغفرت اغفر لی اغفر لنا اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سبحان اللہ، یہ میرے خیال میں ایک ایسا جملہ، ایک ایسی دعا جو پورے اگر آپ اس عشرے میں پڑھتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی استغفار کو قبول کرے۔ ارم جی ہمارے ساتھ موجود تھے، علامہ صاحب موجود تھے، مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی آمد کے لیے۔ ایک چھوٹا